रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई कि या अल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तेरे बंदे, तेरे दोस्त और तेरे महबूब नबी थे। उन्होंने मक्का मुकरमा के लिए दुआ की, मैं भी तेरा बंदा और रसूल हूँ और मैं वही दुआ मदीना मुनव्वरा के लिए करता हूँ। ऐ अल्लाह, मदीना वालों को मक्का वालों की निस्बत दुगनी बरकत अता फरमा और उनकी मदद सा नाप और तौल के पैमाने में भी बरकत अता फरमा। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करती हूँ कि हम लोग जो हैं मदीना मुनव्वरा की तरफ, मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। तो आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 500 किलोमीटर का फासला है मक्का से मदीना का। और एक दफ़ा हम लोग गाड़ी पर गए थे मदीना की तरफ, और एक दफ़ा हम लोग वैन पर गए थे मदीना की तरफ, और एक दफ़ा हम लोग ट्रेन पर गए थे। क्योंकि हमारा जो मक्का में स्टे था वो 1 महीने का था और उसमें 3 चक्कर जो है हमने मदीना की तरफ लगाए। तो जो हम ट्रेन की तरफ गए, ट्रेन के ज़रिए जो गए हैं, तो ये 500 किलोमीटर का फासला जो है बड़ा ही मज़े का हुआ। 1 घंटा और 10 मिनट में, बड़ी तेज़ ट्रेनें हैं यहाँ की, और 1 घंटा 10 मिनट में हम लोग जो हैं मदीना मुनव्वरा पहुँच गए थे। और मदीना से मक्का भी इसी ट्रेन पर हम वापस भी इसी तरह पहुँचे थे। 1 घंटा और 10 मिनट में हम लोग पहुँच गए थे। तो ये सफ़र तो बहुत ही शॉर्ट था और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़े का लगा। और उससे पहले ये था कि जब हम वैन पर गए थे और गाड़ी में भी गए थे, तो दोनों दफ़ा जो है हमें ठीक ठाक, यानी कि टाइम लगा। 7 घंटे तो कहीं नहीं गए कि हम लोग, बेशक थोड़ा बहुत ही रुके थे, तो 7 घंटे में हम लोग जो है मदीना मुनव्वरा पहुँचे। तो दोस्तों, जब हम लोग मदीना मुनव्वरा पहुँचे हैं तो वहाँ टैक्सियाँ वगैरह खड़ी थी और बारगेनिंग करके हम लोगों ने टैक्सी भी ली। तो ये सफ़र बहुत ही आरामदेह और बहुत ही शानदार था। और यहाँ के जो स्टेशन हैं ये भी बड़े मज़े के हैं, बहुत ही अच्छे हैं, साफ़ सुथरे से। हम लोग ने अपना मुंह हाथ धोया, साफ़ सुथरे हुए, और वहीं बैठ के हम लोग ने अलबैक से खाना वगैरह खाया। और उसके बाद हम लोगों ने टैक्सी ढूंढी। टैक्सी ले के तो हम लोग पहले तो होटल की तरफ गए। तो होटल से हम लोग जो हैं वो मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की तरफ फिर गए। तो वहाँ ज़ियारत करनी थी, हमारे पास टाइम कम था, इसलिए हम लोग थोड़े टाइम में जल्दी जल्दी सब ज़ियारत की तरफ चल पड़े थे। तो अब आपको हम बताते हैं। तो आज की वीडियो में मैं थोड़ा आपको ये भी बताऊंगी कि हम लोग जो हैं मदीना मुनव्वरा की जो मस्जिद नबवी की, जो मस्जिद नबवी के अंदर जो जगह है, इसमें हम लोग इसके बहुत ही करीब एक लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी में हम लोग गए थे। और लाइब्रेरी का टिकट जो है वो 40 रियाल है, और 40 रियाल में हम लोग जो हैं वो लाइब्रेरी के टिकट लेके तो अंदर गए हैं। वो लोग खुद ही पूछते हैं कि जी आप लोगों को कौन सी लैंग्वेज का चाहिए ना, क्योंकि उनका गाइड मैन होता है साथ। तो कहते हैं कि भी कौन सी लैंग्वेज चाहिए। कोई अरेबिक थे तो वो अरेबिक कह देते थे। हम लोग खैर उर्दू थे, तो हम लोगों ने कहा कि हमें उर्दू का मतलब गाइड चाहिए। तो फिर उन्होंने हमें वेट कराया, और ताकि कुछ और भी लोग जब हो गए तो फिर सबको इकट्ठा बुला लिया अंदर। हमें कैमरे यूज़ करने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने कैमरे तो नहीं इस्तेमाल किए। तो ये थोड़ी सी पहले भी मैंने वीडियो लगाई थी आपके, यानी कि जो हम लोग मक्का से मदीना की तरफ गए हैं, तो और फिर उसके बाद बस का या टैक्सी का सफ़र किया है। तो ये सारा जो है ये मैंने वीडियो जी पहले भी लगाई थी कि ये सफ़र जो है बहुत ही आरामदेह हुआ। और मदीना की गलियाँ आते ही
تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آتے ہی ایک بہت ہی یعنی کہ خوشگوار سی آب و ہوا سی فیل ہوتی ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مکہ سے مدینہ کی طرف آتے تھے تو بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوتے تھے، اور کافی پہلے ہی وہ اپنی گھوڑے کو دوڑ لگا دیتے تھے، اور جب تک کہ مدینہ کی طرف آنے میں مطلب یہ کہ بہت جلدی کرتے تھے، اور چہرے سے چاہے دھوپ ہو، چاہے ہوائیں چل رہی ہوں یا مٹی اڑ رہی ہو، مگر وہ چہرے سے جو ہے وہ کپڑا ہٹا دیتے تھے تاکہ وہاں کی ہوا جو ہے وہ ان کو معطر کرے۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ، آپ کے مقبول ترین شہر سے نکلا ہوں، اب مجھے اپنے محبوب ترین شہر لے چلیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور اپنے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ لے آئے۔ بس مدینہ منورہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین شہر ٹھہرا۔ اسی وجہ سے فتح مکہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی باقی زندگی مدینہ منورہ میں ہی گزارنا پسند فرمائی۔ یاد ہے کہ سب شہر تلوار کے زور سے فتح ہوئے، لیکن مدینہ منورہ ایک ایسا شہر ہے کہ جو قرآن پاک کی تعلیمات سے فتح ہوا تھا۔ ہمارے آقا مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مدینہ منورہ کے لوگوں کے اخلاق سے درگزر فرمائیے، کیونکہ اگر کسی نے کہ آپ سے مدینہ منورہ میں زیادتی بھی کر دی ہو تو آپ درگزر کریں، کیونکہ یہ مدینہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر سے واپس مدینہ آتے تو شہر کے قریب پہنچتے ہی مدینہ کے اشتیاق کی وجہ سے سواری کو تیز کر دیتے تھے اور اپنے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹا دیتے تھے تاکہ مدینہ منورہ کی ہوا سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اگرچہ راستے میں گرد و غبار بھی ہو تو بھی چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹا لیتے تھے، کیونکہ مدینہ منورہ کی خاک میں بھی شفا کی تاثیر ہے۔ اسی وجہ سے اس شہر کو مدینہ الشفا بھی کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تلقین فرمائی کہ مدینہ منورہ میں ہی موت کی دعا کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو مدینہ منورہ میں موت آئے گی میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا۔ علماء کا کہنا ہے کہ جو فرما بردار ہوں گے آپ ان کی گواہی دیں گے اور گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اسی وجہ سے اکثر لوگ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ، مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرمائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی دعائیں قبول فرمائیں۔ امام مالک صرف ایک بار حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے، باقی سب زندگی اس آس پر مدینہ منورہ میں گزار دی کہ یہاں ہی مجھے موت نصیب ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے دوست اور تیرے نبی ہیں۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی کہ میں بھی تیرا بندہ اور رسول ہوں، میں وہی دعا مدینہ منورہ کے لیے کرتا ہوں۔ اے اللہ، مدینہ منورہ والوں کو مکہ والوں کی نسبت دگنی برکت عطا فرما اور ان کی مدد سا، ناپ اور تول کے پیمانے میں بھی برکت عطا فرما۔ مدینہ منورہ ہر شخص کو اس کے گناہوں کو دور کرنے میں ایسے ہی مدد دیتا ہے کہ جیسے بھٹی چاندی کو صاف شفاف کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ناشتے میں مدینہ منورہ کی 7 عدد اجوا کھجوریں کھائے تو اس پر اس دن کسی زہر یا جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ مدینہ منورہ کے ناشتے میں 7 کھجوریں کھانے سے اس دن زہر یا جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ مسجد نبوی شریف اور مسجد قباء جن کے
बुनियाद खालिस्तान तकवा और अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी पर है। मदीना मुनव्वरा में ही है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर क़यामत के दिन जन्नत में दाखिले के लिए सीढ़ी होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर और आपके रोज़ा मुबारक का दरमियानी हिस्सा जन्नत के बागों में से एक बाग है। दज्जाल मदीना मुनव्वरा के हरम में दाखिल नहीं हो सकेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना वालों की इज़्ज़त करो, क्योंकि मैंने ना सिर्फ मदीना मुनव्वरा के लिए हिजरत की बल्कि मेरी कब्र भी मदीना मुनव्वरा में होगी और मैं क़यामत के दिन मदीना मुनव्वरा से ही उठूँगा। बस अहले मदीना के हकूक़ का ख़ास ख्याल रखो, क्योंकि वो मेरे पड़ोसी हैं। तुम पर वाजिब है कि मेरे पड़ोसियों की गलतियों और लग़ज़शों को नज़रअंदाज करो। अगर कोई शख्स मेरे पड़ोसियों की इज़्ज़त की नज़र से देखेगा तो मैं क़यामत के दिन उसका गवाह और शफ़ी होऊंगा। क्या मदीना मुनव्वरा के फ़ज़ाइल का ज़िक्र कुरान मजीद में है? जी हाँ, जिन लोगों ने जुल्म बर्दाश्त करने के बाद अल्लाह की राह में तुर्के वतन किया, हम उन्हें बेहतर से बेहतर ठिकाना दुनिया में अता फरमाएंगे और आखिरत का सवाब तो बहुत ही बड़ा है। काश के लोग इससे वाकिफ़ होते, वो लोग जिन्होंने दामने सब्र ना छोड़ा और अपने पालने वाले ही पर भरोसा करते रहे। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये दुनियावी ठिकाना मदीना मुनव्वरा है, जहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने हिजरत फरमाई और अल्लाह ताला ने उन्हें बेहतरीन ठिकाना और रिज़्क़ तैयब अता फरमाया। बस जब हज़रत उमर महाजिरीन इंसार के वजीफ़े मुकर्रर कर रहे थे तो हर महाजिर को वजीफ़ा देते हुए फरमाया कि जो ये वो चीज़ है कि जिसका अल्लाह ताला ने दुनिया में आप हज़रात के साथ कुरान करीम में वादा किया है और आखिरत में भी तुम्हारे लिए जो ज़ख़ीरा है वो इससे कहीं बेहतर है। दुआ है कि अल्लाह ताला में मदीना मुनव्वरा में हालत ईमान पर ही रखे और कबूलियत के साथ यहाँ से ही अपने पास बुला ले। फरमाया अल्लाह ताला ने कि और जो लोग खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हैं वो क़यामत के रोज़ उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने बड़ा फजल किया, कि यानी अम्बिया और सदीक और शोहदा और नेक लोग, और उन लोगों के साथ रफ़ाकत बहुत ही खूब है। कहा रब ताला ने कि अगर तुम पैगंबर की मदद ना करोगे तो खुदा उनका मददगार है। वो वक्त तुमको याद होगा कि जब उनको काफिरों ने घरों से निकाल दिया, उस वक्त दो ही शख्स थे। मुशरिकीन ने मुसलमानों को ऐसी अज़ाएं पहुंचाई कि उनको लिखने पढ़ने और सुनने से दिल तड़प उठता है। मसलन हज़रत खब्बाब बिन अरत एक औरत के ग़ुलाम थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम कबूल करने के बाद मुशरिकीन उनको आग के शोलों पर डाल देते और उनके ऊपर भारी पत्थर रख देते थे ताकि हज़रात जनाब हरकत न कर सकें। मुशरिकीन ने मुसलमानों को ऐसी अज़ाएं पहुंचाई कि उनको लिखने पढ़ने और सुनने से दिल तड़प उठता है। मसलन हज़रत खब्बाब बिन अरत एक औरत के ग़ुलाम थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम कबूल करने के बाद मुशरिकीन उनको आग के शोलों पर डाल देते और उनके ऊपर भारी पत्थर रख देते थे ताकि ये हज़रत जनाब हरकत न कर सकें। कई बार आपके ज़ख्मों से बहता हुआ खून इन शोलों की तमाज़त को कम कर देता था। कहा रब ताला ने कि और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ खुदा के पैगंबर हैं, इनसे पहले भी बहुत से पैगंबर हो गुजरे हैं। भला अगर ये मर जाएं या मारे जाएं तो तुम उल्टे पाँव फिर जाओ, और जो उल्टे पाँव फिर जाएगा तो खुदा का कुछ नुकसान नहीं कर सकेगा और खुदा शुक्रगुजारों को बड़ा सवाब देगा। एक ऐसा वक्त था कि कई सहाबा इकराम के घरों के दरवाज़े मस्जिदुन नबवी में खुलते थे। जैसा कि बुखारी शरीफ में दर्ज है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सब सहाबा इकराम के घरों की मस्जिद में खुलने वाले दरवाज़े बंद कर दिए जाएं, सिवाय हज़रत अबू बकर के घर के।
اگرچہ منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کی طرف چلیں تو 5ویں ستون کے بعد حضرت ابوبکر کا یہ گھر تھا اور یہ موجود باب صدیق کے سیدھ میں تھا۔ مدرجہ بالا سنت کو قائم کرنے کے لیے مسجد نبوی شریف کے ہر توسیع کے ساتھ حضرت ابوبکر کے گھر کے دروازے کو قدر مغرب کی طرف دکھایا گیا ہے۔ باب صدیق اسی سنت کی اتباع میں ہے اور اس پر خواخواہ حضرت ابوبکر لکھا ہے۔ بقیع میں جو خواتین کی قبریں ہیں تو اس پر 2 پتھر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور جو سر کی طرف 2 پتھر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو مردوں کی قبریں ہیں تو ان پر 1 پتھر رکھا ہوتا ہے سر کی طرف اور 1 شاید پاؤں کی طرف رکھا ہوتا ہے۔ یہ تو بس ہم نے اندر جا کے تو دیکھا نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں نے سنا ہی تھا اور ہماری بہت حسرت تھی تو ہم لوگوں نے سب کے لیے دعا کی۔ تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں بہت ہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے دفن ہیں۔ تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی قبر بھی یہی ہے اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی قبر بھی یہی ہے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر ہے، امام باقر علیہ السلام کی قبر ہے، امام زین العابدین کی قبر بھی یہی ہے اور حضرت ختیجہ کی بھی یہی ہے اور اس کے علاوہ حضرت عبد المطلب اور دیگر جو ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز رشتہ دار، ان سب کی قبریں بھی یہاں موجود ہیں۔ تو یہاں مسجد اجابہ ہے کہ مسجد اجابہ موجودہ انصار ہسپتال کے قریب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے اس میں 2 رکعت نماز ادا کی تھی۔ اس نماز کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی دعا مانگی۔ بالآخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کی درخواست کی، پہلی 2 منظور ہو گئی ہیں لیکن تیسری منظور نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میری امت کو قحط سالی سے تباہ نہ فرمانا، دوسری یہ کہ میری امت غرق ہو کر تباہ نہ ہو، تیسری یہ کہ میری امت باہمی لڑائی جھگڑے سے محفوظ رہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبد
रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि एक दिन मैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा की। नमाज के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही लंबा सजदा किया, यहाँ तक कि मैं फिक्रमंद हो गया कि कहीं आपकी रूह तो परवाज नहीं कर गई। इस फिक्र से मैं चुपके चुपके रोने लगा। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाया तो मुझे देख कर कहने लगे कि तुझे क्या हो गया है। मैंने अपनी फ़िक्र का इजहार किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया है कि जो कोई मुझ पर सलाम व सलात भेजेगा, अल्लाह ताला उस शख्स पर सलाम व सलात भेजेगा। मैंने इस शुक्राने का लंबा सजदा किया। मस्जिद गुमामा मस्जिद नबी शरीफ के मगरिब में है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ ईद की नमाज पढ़ाते थे। पहले ये खुला मैदान था, बाद में तुर्कों ने यहाँ मस्जिद बनवा डाली जो अभी तक कायम है। मस्जिद जुमा मस्जिद कुबा से तकरीबन 1 किलोमीटर है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे की पहली नमाज यहीं ही अदा की। अल बकी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कब्रिस्तान की ज़ियारत को जाते और मदफून सहाबा कराम के लिए दुआ फरमाते थे। इनमें से एक दुआ ये है, ए मोमिनीन की बस्ती, आप सबको अस्सलाम वालेकुम, इंशाअल्लाह हम भी आपसे मिलने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुंबे के मदरजा ज़ैल इफ़रात यहाँ मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुंबे के कई इफ़राज यहाँ मदफून हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी, आपकी सब बीवियाँ सवाए खतीजा तुल कुबरा और मैमुना के, आपके चचा हज़रत अब्बास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास और फुफियाँ सफ़िया और आतिका, इनके अलावा हसन, फ़ातिमा बिनते असद, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वालदा अकील बिन अबू तालिब और अब्दुल्ला बिन जाफ़िर बिन अबू तालिब। इस कब्रिस्तान में हज़ारों सहाबाए कराम मदफून हैं। सहाबाए कराम में से चंद के नाम ये हैं, हज़रत उस्मान, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, हज़रत अबू साद, हज़रत अबू सईद खदरी, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत असद बिन ज़ारा और हज़रत साद बिन माज। अलावा अज़ीम इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम नाफ़े रहमतुल्लाह अलैह, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम और आपके रज़ाई वालदा हलीमा सादिया भी यहीं दफन है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी कबूलियत के साथ मदीना मुनव्वरा से बुलाएं और जन्नतुल बकी में जगह दे। मस्जिद राया के मैनी झंडा है। खंदक की खुदाई के दौरान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा जिबले राया पर था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ एक इस्लामी परचम नस्ब फरमाया। रवायत है कि हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि एक दिन मैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा की। नमाज के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही लंबा सजदा किया, यहाँ तक कि मैं फिक्रमंद हो गया कि कहीं आपकी रूह तो परवाज नहीं कर गई। इस फिक्र से मैं चुपके चुपके रोने लगा। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाया तो मुझे देख कर कहने लगे कि तुझे क्या हो गया है। मैंने अपनी फ़िक्र का इजहार किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया है कि जो कोई मुझ पर सलाम व सलात भेजेगा, अल्लाह ताला उस शख्स पर सलाम व सलात भेजेगा। मैंने इस शुक्राने का लंबा सजदा किया। मस्जिद गुमामा
مسجد امامہ مسجد النبی شریف کے مغرب میں ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں عید کی نماز پڑھاتے تھے۔ پہلے یہ کھلا میدان تھا، بعد میں ترکوں نے یہاں مسجد بنوا ڈالی جو ابھی تک قائم ہے۔ مسجد جمعہ مسجد قباء سے تقریباً 1 کلومیٹر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کی پہلی نماز یہیں ہی ادا کی۔ البقیع، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبرستان کی زیارت کو جاتے اور مدفون صحابہ کرام کے لیے دعا فرماتے تھے۔ ان میں سے ایک دعا یہ ہے: اے مومنین کی بستی، آپ سب کو السلام علیکم، انشاءاللہ ہم بھی آپ سے ملنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنبے کے کئی افراد یہاں مدفون ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام بھی، آپ کی سب بیویاں سوائے خدیجہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس اور پھوپھیاں صفیہ اور عاتقہ، ان کے علاوہ حسن، فاطمہ بنت اسد، حضرت علی علیہ السلام کی والدہ عقیل بن ابو طالب اور عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب۔ اس قبرستان میں ہزاروں صحابہ کرام مدفون ہیں۔ مسجد رایا کے معنی جھنڈا ہے۔ خندق کی کھدائی کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ جبل رایا پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ایک اسلامی پرچم نصب فرمایا اور علاوہ ازیں سخت چٹان کو توڑنے والا معجزہ بھی یہی رونما ہوا۔ یاد رہے کہ سخت پہاڑ توڑنے والا معجزہ بھی اس پہاڑی کے شمال میں پیش آیا۔ یاد رہے کہ خندق کی جنگ کے آغاز کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ مسجد فتح خندق کی جنگ کے آغاز کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ مسجد فتح کے مقام پر تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی فتح کے لیے بہت دعائیں فرمائی۔ مسجد فتح مساجد روڈ پر ہے، جبکہ مسجد رایا عثمان بن عفان روڈ پر ہے۔ مسجد مسترا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد سے واپسی کے دوران یہاں کیا فرمایا؟ یہ سید الشہداء روڈ پر واقع ہے۔ یاد رہے کہ خندق مسجد مسترا سے لے کر مسجد فتح تک کھودی گئی تھی۔ مسجد شیخان مسجد مسترا کے بالکل قریب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد کو جاتے وقت ایک رات یہاں قیام فرمایا اور مغرب اور عشاء کی نمازیں یہیں ادا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نہ صرف اپنی فوج کی صف بندی کی بلکہ کمسن صحابہ اکرام کو واپس مدینہ منورہ بھیج دیا۔ یہاں سے احد کی طرف روانگی کے بعد عبداللہ بن ابی منافق اپنے 300 ساتھیوں سمیت اسلامی لشکر کو چھوڑ کر واپس مدینہ چلا گیا۔ مسجد بنی حرام، یہ مساجد روڈ پر واقع ہے۔ تو دوستو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی آواز مجھے بند کرنی پڑی ہے کیونکہ انہوں نے عربی میں اردو میں ہی بتا رہے تھے، کیونکہ اردو کا ہے تو اس میں لکھا ہوا بھی ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر تو آخر تک جب آپ نے ہجرت فرمائی کہ اس کی آواز مجھے بند کرنی پڑی ہے کیونکہ انہوں نے عربی میں اردو میں ہی بتا رہے تھے، کیونکہ اردو کا ہے تو اس میں لکھا ہوا بھی ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر تو آخر تک جب آپ نے ہجرت فرمائی تو وہاں تک کے تمام واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں اور پرانے وقتوں کے جیسے گھر تھے وہ دکھائے گئے ہیں اور غار ثور ہے اور یہ سب اچھے مقامات بتائے گئے ہیں۔ تو آپ بھی دیکھیں، آپ جو لکھا ہوا ہے تو وہ تو آپ پڑھ ہی رہے ہوں گے، تو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو تمام بتوں جو ہے وہ سر کے بل گر گئے اور مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ حضرت عبد المطلب کو جو خواب آیا اور پھر اس کے بعد ہمارے پیارے نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہائی اختیار کر لی اور وہ غار حرا میں جا کر عبادت کرتے، اللہ
اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہو، اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرا باسم ربی یہ پہلی آیت نازل ہوئی، اور اس طرح آپ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور نبوت کا اعلان ہوا۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو وہاں مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، اور آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی سازشیں کرنے لگے، تو جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور راستے میں غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تو مکڑی نے جالا بنایا اور کبوتر نے انڈے دیے، اور ایسا ماحول ہوا کہ وہ لوگ جو ہیں دشمن وہ آپ کو تلاش نہ کر سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف چلے گئے، اور اس کے بعد آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے، اور وہیں آپ پر معراج کا واقعہ بھی ہوا، بیت المقدس سے مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، اور وہاں سے آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی آسمانوں تک، اور جنت، ساتوں آسمان اور جنت اللہ تعالیٰ نے دکھائی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہم لوگوں پر، ان کی امت پر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ تو دوستو اس میں آواز تو میں نے بند کی ہوئی ہے، تو باقی آپ دیکھیں کہ یہ بہت خوبصورت تھا، اور اس کے علاوہ ان لوگوں نے ماڈل وغیرہ رکھے ہوئے تھے، تو ماڈل میں بتایا تھا کہ کس طرح گھر تھے، کہاں جو ہے حجر اسود ہے، کہاں سے یعنی یہ کہ خانہ کعبہ ہے، اور کہاں سے آب زمزم نکلا، اور کون سی صفا مروہ کی پہاڑی ہے، اور پہلے جو گھر تھے وہ سارے یہ کس جگہ پر ہیں، وہ سب بتائے جا رہے تھے ہمیں ماڈل سے، کہ یہ پورا پچھلا جو ہے جو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو مکہ مکرمہ جو ہے وہ پورا دکھایا گیا تھا، تو مگر مسجد نبوی کا بھی اندر کا حصہ سارا بتایا تھا، تو مگر ہم لوگوں سے انہوں نے کہا کہ آپ جہاں بھی اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے تو آپ ہم سے کویسچن کریں، کہ اگر آپ کو کچھ بھی سمجھنا ہے یہاں سے اس ماڈل سے تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ میں آب زمزم کا پوچھوں کہ وہ کس سائٹ پر ہے، تو اس لیے آپ لوگ اگر یہاں جائیں دیکھنے کے لیے اور یہ ماڈل رکھیں تو آپ سوال کریں کہ کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس گھر میں پیدائش ہوئی تھی، آب زمزم کہاں تھا، اور یہ مطلب یہ کہ پورا حضرت حاجہ کے دور کا ہی قصہ سارا کچھ انہوں نے اسی دور سے لے کر خانہ کعبہ کا ماڈل دکھایا تھا، تو بہت ہی پیارا لگا تھا۔ پھر یہ کہ اس کے علاوہ انہوں نے ویڈیوز دکھائی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن اور اس زمانے کے ظروف اور یہ سب چیزیں جو ہیں، ان کے بال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، پرانا جو قرآن تھا، اور یہ سب چیزیں یہاں رکھی ہوئی تھی۔ تو بس آپ بھی دیکھیں، کچھ جتنی انہوں نے ویڈیو ہمیں بنانے کے لیے اجازت دے دی ہم نے بنائی ہے، تو جو نہیں بنا سکے تو وہ انہوں نے کہیں ہمیں نہیں پرمیشن دی تو ہم لوگوں نے نہیں پھر کیمرہ اٹھایا، کیونکہ جہاں بھی آپ جائیں گے تو ان کے حساب سے ہی ہڈن کیمرہ یا ان کی گفتگو جو ہے وہ آپ لوگ اچھا بھی نہیں لگتا کہ آپ لوگ جو ہیں ان کی اجازت کے بغیر کچھ بھی کریں۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کسی اور کنٹری میں گئے ہیں تو آپ کو ان کے حصول اور ان کے رول کے مطابق ہی چلنا چاہیے۔ تو یہاں سے پھر ہم لوگوں نے دوبارہ ایک ہی ٹیکسی رکھی ہوئی تھی، تو اسی ٹیکسی پر پھر ہم دوبارہ اس میں گئے ہیں، ٹرین اسٹیشن پر گئے ہیں، اور پھر وہاں سے مدینہ سے مکہ کی طرف چلے گئے۔ تو اس سے پہلے ہم لوگوں نے سب زیارات وغیرہ بھی کر لی تھی،
مسجد قبلتین اور مسجد قباء۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز جو ہے نفل ادا کرنا جو ہے وہ عمرے کے برابر ہے۔ اور مسجد قبلتین کا مطلب ہے کہ ایسی مسجد جس کے 2 قبلے ہوں، یعنی کہ ایک خانہ کعبہ کی طرف اور دوسرا مسجد اقصی کی طرف۔ اس سے کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ 2 قبلوں کی کیا وجہ ہے، قبلے کی تبدیلی کیوں، کب اور کیسے ہوئی، قبلہ کی تبدیلی کے اثرات کیا ہوئے اور قبلہ کی تبدیلی کا حکم کس نے صادر فرمایا۔ ابتدا میں سب انبیاء کے لیے قبلہ یعنی کہ نماز پڑھنے کی سمت مکہ مکرمہ میں بیت اللہ تھا، جو کہ آدم علیہ السلام کے وقت تعمیر کیا گیا تھا۔ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، بابرکت اور جہاں کے لیے موجب ہدایت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی یہی قبلہ تھا۔ بعد ازاں بنی اسرائیل کے کچھ انبیاء کے لیے یروشلم میں مسجد اقصی قبلہ مقرر کیا گیا۔ یہ انبیاء مسجد اقصی میں نماز ادا کرنے کے لیے اس طرح کھڑے ہوتے کہ مسجد اقصی اور بیت اللہ ان کے سامنے ہوتے۔ اس طرح محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے دوران مکہ مکرمہ میں حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان اس طرح کھڑے ہوتے کہ بیت اللہ شریف اور مسجد اقصی دونوں آپ کے سامنے ہوتے۔ بخاری شریف میں درج ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد بھی 16 یا 17 ماہ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی، کیونکہ سب انبیاء کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع تھے۔ گو آپ کی ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ ان کے لیے وہی قبلہ ہو جو آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت امید تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی تبدیلی کا حکم نازل فرما دیں گے۔ اس انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے کہ اے محمد، ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے۔ تو اپنا منہ مسجد الحرام یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کر دی۔ یاد رہے کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی صادر کر سکتے ہیں۔ قبلے کے چناؤ کا اختیار کسی نبی کو بھی نہیں دیا گیا۔ قبلہ کی تبدیلی کا اثر غیر معمولی تھا۔ جب یہودیوں کو قبلہ کی تبدیلی کی خبر ملی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے کہ یہ کیسا مذہب ہے کہ ایک دن ایک قبلہ ہو اور دوسرے دن دوسرا قبلہ۔ قبلہ کی تبدیلی سے قبل یہود مسلمانوں سے قدرے رواداری سے پیش آتے، کیونکہ دونوں کا قبلہ مسجد اقصی تھا۔ قبلہ تبدیل ہونے پر یہود چونک اٹھے، انہیں احساس ہوا کہ علیحدہ قبلے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب مسلمان ایک بالکل علیحدہ اور مخصوص مذہب رکھنے والی قوم ہے۔ اس لیے وہ مسلمانوں کے کھلم کھلا دشمن بن گئے اور ان کے خلاف اپنی سرگرمیوں کو اور تیز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں اپنی ہی حکمت مخفی ہوتی ہے۔ قبلہ کی تبدیلی منافقین اور مومنین مخلصین کو پرکھنے کی کسوٹی تھی۔ تو دوستو، اس قبلہ میں ابھی بھی ایک ریڈ لائن کی سینٹر میں ایک لائن بنی ہوئی ہے، تو لیفٹ ہینڈ سے جب آپ اس کے اندر داخل ہوں تو آپ لیفٹ ہینڈ سے نہیں جائیں اور سیدھے ہاتھ کی طرف سے ہی جائیں، کیونکہ جو قبول کرتے ہیں، جنہوں نے قبول کیا
اللہ تعالیٰ کے حکم کو تو وہ ہمیشہ سیدھے ہاتھ کی طرف سے ہی اس کے اندر داخل ہوں گے، اور الٹے ہاتھ کی طرف سے کوئی بھی نہیں جائے گا، کیونکہ ایک ریڈ لائن ہے۔ اور اسی مسجد میں، مسجد قبلتین میں ہی ایک نماز کے دوران ہی حکم ہوا تھا، اور اسی وقت قبلہ یعنی ایک رکوع جو ہے، ایک رکعت جو ہے وہ پڑھ لی گئی تھی، اور اس کے بعد دوسری رکعت جو ہے دوسری طرف قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور یہ بات یعنی کہ تحویل قبلہ لوگوں کو گراں معلوم ہوئی، مگر جن کو خدا نے ہدایت بخشی ہے وہ اسے گراں نہیں سمجھتے، اور خدا ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں کھو دے، خدا تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے۔ ایک حدیث کے مطابق ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قبلتین میں ظہر اور بعض روایات میں عصر کی نماز ادا کر رہے تھے کہ نماز کے دوران ہی قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مقتدی صحابہ کرام نے نماز کے دوران ہی اپنی سمت تبدیل کر لی۔ بعض صحابہ کرام مسجد قبلتین میں نماز ادا کرنے کے بعد اپنے محلوں میں گئے تو اپنے بھائیوں کو مسجد اقصیٰ کی طرف نماز ادا کرتے ہوئے پایا۔ ان صحابہ کرام نے بلند آواز سے اعلان کیا کہ ہم نے ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ شریف کی سمت میں نماز ادا کی ہے۔ یہ سنتے ہی صحابہ کرام کے بھائیوں نے بھی نماز کے دوران اپنا رخ بغیر کسی چوں چرا کے بیت اللہ کی طرف کر لیا، اور اعلان کرنے والے صحابی سے کسی قسم کا کوئی سوال جواب یا بحث مباحثہ نہ کیا۔ اس سے یہ نقطہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بعض معاملات میں صرف ایک مسلمان کی شہادت ہی کافی ہوتی ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کی خبر اگلے روز الصبح قباء کے علاقے میں پہنچی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک حدیث کے مطابق اہل قباء نے بھی اعلان سنتے ہی نماز کے دوران اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ اس لیے یہ بات ظاہر ہوتی ہے تو اپنے بھائیوں کو مسجد اقصیٰ کی طرف نماز ادا کرتے ہوئے پایا۔ ان صحابہ کرام نے بلند آواز سے اعلان کیا کہ ہم نے ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ شریف کی سمت میں نماز ادا کی ہے۔ یہ سنتے ہی صحابہ کرام کے بھائیوں نے بھی نماز کے دوران اپنا رخ بغیر کسی چوں چرا کے بیت اللہ کی طرف کر لیا، اور اعلان کرنے والے صحابی سے کسی قسم کا کوئی سوال جواب یا بحث مباحثہ نہ کیا۔ اس سے یہ نقطہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بعض معاملات میں صرف ایک مسلمان کی شہادت ہی کافی ہوتی ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کی خبر اگلے روز الصبح قباء کے علاقے میں پہنچی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک حدیث کے مطابق اہل قباء نے بھی اعلان سنتے ہی نماز کے دوران اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ اس لیے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ایک دوسرے پر بہت اعتماد تھا، اور ایک دوسرے کو بہت عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اگر اس بات کا موازنہ آج کل کے مسلمانوں کے باہمی سلوک سے کیا جائے تو ہمیں خود بخود صحابہ کرام کے مقابلے میں ہمارے ایمان کی کمزوری نظر آتی ہے۔ یعنی ہم آپ کا رخ آپ کے پسندیدہ قبلہ کی طرف موڑ دیں گے۔ میں یہ پڑھ کر بہت مسرور ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب